बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की भरपूर हिकमत अमली बना ली, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें आजकल मीडिया पर ज़बान ज़दे आम है। खसूसन KPK में होने वाले सेनेटर्स की लिस्ट पर वजीर आला KPK अपने मनपसंद लोगों को तैनात करना जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान ने दिया है, जबकि कुर्बानी देने वाले इरफान सलीम, खुर्रम शहजाद ने कहा है हम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ खुद अपनी जमात में इंसाफ नहीं कर सकती, तो जिस पर नाज़रीन कहा जा रहा है कि वो वजीर आला जो खुद मौजूदा हुक्मरान को, यानी कि वजीर आज़म इमरान खान साबिक वजीर आज़म डयाला जेल में कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, मेरिट पर नहीं आई, हम इसे नहीं मानते, इसके खात्मे के लिए वो 2 साल से जेल में कैद हैं, उनकी पूरी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। दूसरी तरफ वजीर आला KPK उनके साथ ही मिलके अपनी 7-8 की बजाय मुकमका करके 5 या 6 सीटों पर है, जिस पर तहरीक इंसाफ में खासी बहस हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वजीर इमरान खान ने पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत मौजूदा हुक्मरानों से कोई डील नहीं होगी। एक ही नतीजा है कि ये हुकूमत छोड़ें, नए इलेक्शन कराए जाएं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत से निजात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है मरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और एक बड़ी बैठक बैठने जा रही है, जिसमें मुस्तकबिल के अहम फैसले होंगे। इन फैसलों को कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अगर नवाज शरीफ की बात पर अमल दरामद होता है और उस पर शहबाज शरीफ मान जाते हैं, तो फिर शायद एक पेज में थोड़ा सा फर्क आ जाए। अगर वो फर्क आएगा तो फिर इस हुकूमत का रुकना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसफ अली जरदारी ने एक अहम मीटिंग में ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरे बेटे को भी वजीर आज़म बनाया जाए। जब 22 अप्रैल 2022 को हुकूमत गिराई गई थी तो यही एग्रीमेंट था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इख्तलाफात का शिकार, मगर अवाम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और अवाम का ख्याल है कि अगर लोग वकला, किसान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों सूबों में, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर हो, अगर लोग निकले तो ये हुकूमत अपने ही वजन से गिर जाएगी। जबकि अदलिया में पर भी सख्त तनकीद की जा रही है कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी माहिरीन का कहना है इस मुल्क में इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई है, लिहाजा इस मौजूदा निज़ाम जितनी देर रहेगा पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा ही होगा। इस सिलसिले में नादरीन, इमरान खान को गुज़श्ता रोज 714 दिन हो गए हैं जेल में। एक दिन बंदा बीमार नहीं हुआ, एक दिन उसने हस्पताल जाने का कोई बहाना नहीं बनाया। मादी में नवाज शरीफ हो, आसफ अली जरदारी हो, शहबाज साहब हो, कोई भी हुक्मरान हो, जैसे ही बीमार होते हैं तो इन्हें बीमारियों का हमला होता है और हस्पताल जाते हैं, और हस्पताल से फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, अहम हलकों की एक मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा मुल्क में अमन व अमान के लिए खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर काम करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत का ज्यादा बोझ उठाकर अदारों और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, जिस वजह से 14 अगस्त इस दफा भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इसमें इमरान खान का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसके बारे में इमरान खान कहेगा कि ये मेरा नुमाइंदा है, वो 1 रुपया भी खर्च किए बगैर सेनेट का इलेक्शन जीत सकता है। अब PTI को पैसे वाले बंदों की जरूरत नहीं, लेकिन अब भी PTI वही गलतियां कर रही है। क्या जरूरत है? आप दें तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंसाफ है, कुर्बानियां देने वाले को।
جس طرح میں نے کہا عرفان سلیم ہو، خرم ہو، وہ خواتین ہو جنہوں نے وہ مثال یوسف زئی کا نام بھی بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے کہا انہیں ریکمینڈ نہیں کیا گیا۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان میں ہمارے دوست عطر قاسمی، جنہیں خواجہ آصف نے اور چیلنج کیا تھا کہ آئے عمران خان کو ہر جیل میں سہولت ہے جبکہ جیل میں ایک بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کا اسی دن پتہ چلے گا جس دن نواز شریف کو اٹھا کر رات 12 بجے اسمبلی پہنچایا جائے گا، اور نواز شریف کو اسی دن پتہ چلے گا 27ویں ترمیم ہونی کیا ہے۔ 27ویں ترمیم کے آج کل زبان زد عام ہے، آگے آپ نے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بے توقیر کر دیا، صحافت کی آزادی نوچ لی، جمہوریت کو کمزور کر لیا۔ ایسی ترمیم کا کیا فائدہ جس میں ایم این اے اور سینیٹرز کو اغوا کرنا ہو، جس میں عوامی نمائندے نہ ہوں۔ فارم 47 والوں کی ہوئی ترامیم کو کوئی نہیں مانے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ 1973 کے آئین پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں ہونے والے الیکشن میں علی امین گنڈا پور بھرپور زور لگا رہے ہیں کہ مک مکا سے ہو جائے، جسے طریقہ انصاف کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے 92 لوگ ہیں، اگر محنت کریں تو 6 سے 7 سینٹ کی سیٹیں نکال سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ طریقہ انصاف میں قربانیاں دینے والے کامیاب ہوتے ہیں یا مک مکا کرنے والے۔ ہارون رشید جو سینئر صحافی ہیں جنہیں جبری طور پر معاشی قتل کیا گیا ہے، سنو ٹی وی سے نکلوایا گیا تھا، انہوں نے کہا عمران خان کی توہین کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان بدبودار پانی دیا جا رہا ہے، خراب کھانا دیا جا رہا ہے، عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ لیکن ہارون رشید صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں عمران خان جس مضبوط اعصاب کا مالک ہے وہ اس حکومت کو گرا کے ہی دم لے گا۔ اگر وہ 2 سال اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو آئندہ بھی کسی بھی صورت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ناظرین عمران خان نے جب یہ لفظ کہا تھا کہ جانوروں کو بھی ایسا نہیں رکھا جاتا جو میرے سے سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مجھے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور میں نے پی ٹی آئی کو کہہ دیا ہے 5 اگست کے بعد وہ جو طریقہ انصاف کا نیریٹو نہیں لے سکتا وہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ٹویٹ کو جسے ری ٹویٹ اور لائک نہ کیا اس کی طریقہ انصاف میں ضرورت نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ 77 سال سے جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں انہیں رد کر کے عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت دی جائے اور ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہارون پاکستان میں وکلا برادری اس بات پر سخت غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے اور جن لوگوں کو جج بنایا گیا ہے، خصوصاً جسٹس امین الدین کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد وکلا بھی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے خود کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی سفارت دار ہے، ہم دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں، امریکی حکام کے ساتھ تجارت، کان کنی اور مصنوعات ذہانت شعبوں اور سرمایہ کاری پر بات ہے۔ لیکن دوسری طرف جب حقیقت دیکھتے ہیں تو پاکستان میں معاشی طور پر پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب اس کے لیے عوام اگر اس دفعہ باہر نہ نکلی، اگر یہ 5 اگست کو بھی حالی ہوا تو یہ حکمران ملک کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ دوسری طرف 9 مئی کے کیسوں میں جھوٹے گواہ کو پیش کرنا، انسپیکٹر نے سعودی عرب میں بیٹھ کے جھوٹے گواہی حرام بن کے دے دیے۔ اس پر سمینہ پاشا جنہیں معاشی طور پر جبری طور پر نکالا گیا وہ کیا کہتی ہیں، ان کی بات آپ خود سنیں۔ انسپیکٹر منیر نامی وہ عمرے پہ گیا ہوا تھا اور جب اس کو لائن اپ کیا ویڈیو لنک کے تھرو کہ بھائی آؤ جا کے گواہی دو، تو جب اس کو یہ کہا، اب اس نے وہاں پہ احرام پہنا ہوا ہے، تازہ تازہ عمرہ کیا ہے، شاید تھوڑی سی ایمان کی رمق باقی ہو اس کے دل میں، تو جناب جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیا دیکھا اور اس سے پہلے یہ آپ حلف لیں کہ جناب آپ نے قہر اللہ کا ناظر ہو کر آپ جھوٹ بولے، وہ کہتے ہیں نا کہ شروع میں کہ جی حلف دیا جاتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، تو وہ جناب جب حلف اس نے دینا تھا، ظاہر ہے اگر ایمان کی ذرا سی بھی حرارت باقی ہو تو
جہاں پہ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ آپ یہ کیسے الفاظ کہیں گے یا اللہ میرے اوپر قہر نازل ہو کر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بولنے کے لیے تیار تھے اور آپ نے جھوٹ بولنا تھا. اسی لیے آپ کو خوف خدا آ گیا کیونکہ آپ خانہ خدا کے سامنے کھڑے تھے, اور اگر آپ وہاں نہ کھڑے ہوتے تو یہاں پٹر پٹر پھٹر پٹر جھوٹ بول رہے ہوتے اور لوگوں کو یہاں پہ زندگیوں کو آپ داؤ پہ لگا دیتے, کسی کو سزائیں ہو جاتی آپ کی چھوٹی گواہیوں کی وجہ سے. ناظرین اس سے پہلے ایک اور گواہ پیش کیا گیا شادمان کا, وہ اس دن چھٹی پر تھا, اس پر بھی حکومت کو شرمندگی ہوئی. 9 مئی کا واقعہ, اہم تنصیبات پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے, انہیں سزا ہونی چاہیے لیکن بے گناہ شخصوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اہم حلقے یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ملک کا ایک ہی حل ہے کہ موجودہ حکومت کی بجائے نئے الیکشن کرائے جائیں, یا اس مہینے کے اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال 26 میں. لیکن اس بارے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. کیا آنے والے دنوں میں ملکی مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا؟ جس شخص پر, عمران خان پر 300 مقدمات ہوں, 7 دن بجلی بند ہو, وہ اگر نہیں جھک رہا, جس نے ایک ایلیٹ کلاس کی زندگی گزاری ہو, اگر اس موقع پر بے نظیر جو رپورٹ کارڈ جیو کے پروگرام میں کرتی ہیں وہ کیا فرماتی ہیں, میں آپ یہ خود سن لیں, میں انہی کی زبانی بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا, ان کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا 8 فروری کو الیکشن کے دن. تو اس لیے بڑا مشکل ہے. بہت سے اپنے ہم جب سے پچھلے 2 سالوں سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ مسئلہ ہو گیا, لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو اکثر ان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو کچھ ریزیلینس دکھائی ہے پی ٹی آئی نے میرے خیال سے پچھلے 2 سالوں میں. دیکھیں ووٹ بینک ہے عمران خان کا, جب بھی عمران خان کال دیں گے تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے, غیب کا علم تو نہیں ہے, عوام باہر نکلے گی. وہ الگ بات ہے حکومت ظلم کتنا کرتا ہے, زیادتی کتنی کرتے ہیں, نا انصافی کتنی کرتے ہیں, لیکن عوام نجات چاہتی ہے. عوام اس موقع پر ناظرین مختلف سیاست دان محمود خان اچکزئی ہوں یا دوسرے ہوں, مراد سعید کو سینٹ کے ٹکٹ دینے پر پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے لے کے قیادت تک متفق ہے کہ مراد سعید عمران خان کا جان نثار ہے. عمران خان اور بھٹو کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا. ہارون رشید صاحب اور صدیق جان نے ایک پروگرام میں کہا, یہ سنیں گے ہارون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اپنے کانوں سے سن لیں. بھٹو کے ساتھ موازنہ بعض لحاظ سے درست ہے, بعض لحاظ سے نہ درست ہے, کیونکہ تبدیلی کی خواہش بہت پیدا ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے, اور عمران خان کو طویل موقع ملا ہے کمپین چلانے کا. پھر بھٹو جو ہے اس میں تو بہت اعتراضات تھے, یوں کو ڈیڈی کہتے تھے, ایشیا کے ڈگال کہتے تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے, اور بھی بہت سے مسئلے تھے, اور بحثیت مجموعی ان کے مخالفین کو ملا کر ان کو ووٹ زیادہ تھے. بعد میں یہ ثابت بھی ہوا, اور اس خلا میں پھر نواز شریف ابھرے ضیاء-ال-حق کے جانشین کے طور پر. یہ الگ بات ہے کہ بھٹو کی سیاسی اپنا اس کی ضیاء-ال-حق کی سیاسی اور صحافتی بیوائیں اب اس کا نام نہیں لیتی ہیں, لیکن یہ کہ بھٹو کا اور اس کا موازنہ درست نہیں ہے فائنل انالیسس میں, اور یہ حالات بھی نہیں تھے. جی سر. اور جو گیلپ کے آپ پرانے سروے دیکھیں, 52% 44% ووٹ تھے ضیاء-ال-حق کے. وہ تو ضیاء-ال-حق تو یہ ہمت نہیں رکھتے تھے نا, فوجی حکمران تو عوام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا نا. 42% تھے اس کے محمد خان جنیجو کے. اگر وہ الیکشن کا محمد خان جنیجو تو مڈ ٹرم الیکشن کرانے چاہتے تھے, انہیں کرانے نہیں دیا گیا. جی سر. تو ان کا کیا موازنہ ہے؟ عمران خان کا ووٹ قائد اعظم کے برابر ہے, شخصیت ویسی نہیں ہے, شخصیت تو ان کی بہت اعلیٰ ہو. دیکھیں ہارون رشید صاحب کہتے ہیں عوام 80% عمران خان کے ساتھ ہے. اگر عوام اس دفعہ نکلتی ہے تو حکومت کا جانا ٹھہر گیا, ظلم فسادیت اپنی جگہ, لیکن جب عوام کا سمندر نکلتا ہے تو ریت کی اور 47 فارم کی حکومت کا جانا اور نئے الیکشن کے علاوہ بظاہر کوئی راستہ نہیں. کل کیا ہوگا یہ آئندہ بھی لاگ میں بتائیں گے. آج مری میں ہونے والی مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا ایک پیج سیم رہتا ہے یا پھٹ جاتا ہے؟ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.